تو मसील और शबीह के माना के अंदर इतना सा फ़र्क है, ज़ेरोक्स कॉपी एंड इंस्पायर्ड कॉपी। ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ज़ेरोक्स कॉपी है, ना कोई इंस्पायर्ड कॉपी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल वाहिद, वो अकेला है, वो यकता है और कोई अल्लाह जैसा हो नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समी है, अल्लाह ने फरमा दिया तो समी है। अल्लाह ताला बसीर है तो अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह बसीर है। लेकिन हुवल अहदुल वाहिद, उस जैसा बसीर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेला है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिफाजत करने वाला है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अंधेरों से निकालने वाला है, फिर आपकी तमाम उम्मीदें सिर्फ एक अल्लाह से होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मारिफत इलाही के आज के इस एपिसोड में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्मुल अहद वल वाहिद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्मुल अहद कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरतुल इखलास में हुआ है, जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये सूरह मुबारक गोया कि कुरान मजीद का खुलासा है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल इखलास कुरान मजीद के सुलुस के बराबर है, यानी कि 1/3 हिस्से के बराबर है, 1/3 के बराबर है। इस सूरह मुबारक की इस कदर अजमत इसलिए है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो बहुत ही मुबारक नामों का जिक्र हुआ है, अल अहद व समद। और ये दो नाम ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम अस्माए हुस्ना का खुलासा अपने अंदर समेटे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल अहद फी जमीअ सिफातिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम सिफात के अंदर यकता है, अकेला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई भी अच्छी सिफ़त साबित की जा सकती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके कमाल में, उसकी परफेक्शन के अंदर अल्टीमेट है। वो अकेला है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसके कोई इक्वल नहीं है, जिसके कोई बराबर नहीं हो सकता। और समद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा अकेला है जो बिल्कुल बेनियाज है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्म समद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्मुल वाहिद, ये मुतअद्दिद मुकामात में कुरान मजीद में इसका जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर दावत का काम कर रहे थे तो फरमाते हैं अरबाब मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, क्या मुख्तलिफ मुतअद्दिद खुदा बेहतर है कि खुशकी का खुदा और हो, समुंदर का खुदा और हो, बारिशों का खुदा और हो, या एक अल्लाह बेहतर है, अल वाहिद जो यकता है, अल क़हार जो हर चीज़ पर गालिब है, ऐसा अकेला, ऐसा यकता कि तमाम चीज़ें उसके कब्ज़े कुदरत के अंदर है। कुल्लिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै व हुवल वाहिदुल क़हार। उलमा फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन दो खूबसूरत नामों का मानी ये है कि अन्नहु सुब्हानहू व तआला हुवल मुतफर्रिद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेले हैं, बिजमीअ सिफ़ातिल मज्द, अपनी तमाम ग्लोरी के एट्रीब्यूट्स के अंदर, अपनी इज़्ज़त और शरफ़ की तमाम सिफ़ात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकता है। वल जलाल, मैजेस्टी की एट्रीब्यूट्स के अंदर, और जितनी भी इज़्ज़त, किबरियाई, प्राउडनेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जमाल, उसकी खूबसूरती की सिफ़ात हो सकती हैं। हुवा वाहिदुन, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेला है। फ़हुवा वाहिदुन फ़ी ज़ातिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात के अंदर अकेला हो यकता है। ला शबीह लहू वला मसील लहू, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई शबी हो सकती है, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई मसील हो सकती है। शबी और मसील बुनियादी तौर पर दोनों एक ही मानी को बयान करते हैं, लेकिन इनके मानी के अंदर बहुत बारीक सा फ़र्क है। मसील मिसाल से है, यानी कि किसी चीज़ की ज़ेरोक्स कॉपी होना, बिल्कुल हू बहू उस जैसी होना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई मिसाल नहीं है, कोई मसील नहीं है, कोई अल्लाह ताला जैसा हू बहू हो नहीं सकता, वो अकेला है। वला शबीह लहू, ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई इंस्पायर्ड कॉपी है। तो मसील और शबीह के माना के अंदर इतना सा फ़र्क है, ज़ेरोक्स कॉपी एंड इंस्पायर्ड कॉपी। ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ज़ेरोक्स कॉपी है, ना कोई इंस्पायर्ड कॉपी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल वाहिद, वो अकेला है, वो यकता है और कोई अल्लाह जैसा हो नहीं सकता। फ़लैसा लहू निद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई उसके इक्वल नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है। फिल मुहब्बती व तअज़ीमी व ज़ुल्ली वल खुज़ूई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में, उसकी अज़मत में, उसके सामने हम्बलनेस शो करने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने में झुकने में। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत की जाएगी, जैसे अल्लाह अकेला है, उस जैसी मोहब्बत भी किसी से नहीं हो सकती। जैसी इज़्ज़त अल्लाह की जाएगी क्योंकि अल्लाह अकेला है,
اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو اس جیسی عزت کسی اور کی ہو نہیں سکتی، کوئی انسان کر نہیں سکتا، کسی انسان کے دل میں ایسے محبت کے جذبات نہیں ہو سکتے کسی اور ذات کے لیے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی محبت کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، اور پھر اس کائنات میں تمام چیزوں سے بڑھ کے اس کی محبت کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہ ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں نے کچھ انداد بنائے ہوئے ہیں، کچھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور شریک کی صورت میں بنایا ہے کہ جو محبت کی انتہا اللہ سے ہونی چاہیے انہوں نے غیروں کے لیے رکھی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الواحد اور اسم الاحد کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کے اوپر غور کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نام کو کن کن مقامات پر ذکر کیا اور کس پڑھائے اور کس سیاق کے اندر ذکر کیا ہے، تاکہ اس نام کا معنی بہت اچھے اور واضح طریقے سے ہمارے سامنے آ سکے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنے لیے دین کو خالص کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کی اخلاص کا ذکر کیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، فرما دیجئے میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور کوئی الہ نہیں ہے، صرف وہ اللہ ہے الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو بہت غالب ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، ان کے مشن کا ذکر کیا، تو تمام انبیاء کا مشن بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ هو الواحد، وہ اکیلا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں انسان کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس اسم واحد کا ذکر کیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے جھکو، سر تسلیم خم اسی ذات کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا ادعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کافر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ ان کا الہ، ان کا معبود تو صرف ایک ہی ہے۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات پر غور کرنے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دونوں نام الواحد والاحد یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر بجمیع الکمالات بحیث لا یشارک فیہ مشارک، کہ تمام الٹیمیٹ پرفیکشن، تمام کمالات کی جتنے بھی ایٹریبیوٹس اور جتنی بھی صفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں اکیلا ہے، ان میں یکتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مشارک نہیں ہو سکتا، کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنی پاورز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنے انڈرز کوئی ٹیم بنا کے رکھی ہے کہ میں اپنی یہ پاورز فلاں لوگوں کو دے دیتا ہوں، نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ذات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ہستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعِبَادِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں واحد اور احد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، عقداً اپنے نظریات، اپنی تھیالوجی کے اندر، وقولاً اپنی بات کے اندر، وعملاً اور اپنے عمل کے اندر۔ تو انسان کے اور ایک مسلمان کے عقیدے، اس کے نظریات میں، اس کے قول میں، اس کے عمل میں تمام جگہ پر توحید ہونی چاہیے۔ تو اگر توحید ہوگی دیٹ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم واحد اور اسم الاحد کو حقیقی طور پر تسلیم کر رہا ہے۔ اور یہ توحید ثابت کس طرح سے ہوگی؟ اس کے لیے علماء نے 8 طریقہ کار ذکر کیے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے نظریات، اپنے قول و عمل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الاحد کو سامنے رکھتے ہوئے جو توحید جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا اور رسول اللہ کو بھیجا اور ہم مسلمان ہوئے،
اس کو ثابت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نفی المثل والند والکف من جمیع الوجوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مثال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ند اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کفو کی نفی کرنا۔ اب یہ تینوں الفاظ عربی زبان کے اندر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جن کا معنی ہوتا ہے شریک، یا جن کا معنی ہوتا ہے کوئی کسی کا مد مقابل ہونا، لیکن ان کے معنی کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے کہ مثال کا ذکر جیسے ہم نے پہلے کیا کہ مثال ہو بہو زیروکس کاپی کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا ہو بہو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ند ایسی ذات کو کہتے ہیں جو اس کی زیروکس کاپی تو نہ ہو، لیکن اس کے اندر اپنے کچھ ایسی ایٹریبیوٹس پائی جاتی ہوں جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کف کہتے ہیں کہ ایسی مثال جو دونوں آپس میں برابر ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی مثال بیان کرنا، نہ اللہ کے لیے کوئی ند بنانا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کو اللہ کے برابر اور اللہ کا ہمسر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشابہ تو کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے، اللہ کی مثال تو ہو سکتی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسری چیز بطلان التکییف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی تکییف بیان کرنا، ان کی کیفیت کو بیان کرنا، ان کی شیپس کو بیان کرنا، یا اپنی عقل کے اوپر غور و خوض کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کی یا ان کی مثال بیان کرنے کی، چلے مثال تو چھوڑ دیں، اس کی حالت، اس کا سٹیٹس، اس کی شیپ، وہ کس طرح سے ہے، اس کو بیان کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے العلیم اور انسان بھی جاننے والا ہے، تو اللہ کا علم کیسا ہے اور انسان کا علم کیسا ہے؟ اللہ کے علم کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب انسان اور اللہ کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماضی کی بھی خبر ہے، حال کی بھی خبر ہے اور مستقبل کی بھی خبر ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کو سائنٹیفکلی پروف کرنا چاہے اور آج کل کے دور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی سچویشن کو ذکر کرے کہ وہ علم اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور آج ماڈرن سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی ہم تکییف، اس کی مثال، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ تیسری چیز اثبات جمعی صفات الکمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال کو، تمام مجسٹری کے ایٹریبیوٹس کو، الٹیمیٹ پرفیکشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ کچھ بدعتی فرقے اس طرح سے ظاہر ہوئے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات کا انکار کر دیا یا ان صفات کی تعویل کر دی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے، تو وہ بصیر بلا بصر، اللہ تعالیٰ بصیر تو ہے، اس کا نام بصیر ہے، بلا بصر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیکھنا ثابت کریں گے تو انسان بھی دیکھتا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آ جائے گا۔ اہل سنہ کا کیا عقیدہ ہے؟ کما یلیق بشانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ نے فرما دیا تو سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے تو اللہ نے فرما دیا اللہ بصیر ہے، لیکن هو الاحد الواحد، اس جیسا بصیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال اور کمال کے شان ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں۔ ہم اس کے معنی کو ثابت تو ضرور کرتے ہیں، اس کے معنی کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی مثال اور اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے، اس کی سچویشن کو ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثال کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح تنزیہہ سبحانہ و تعالیٰ عن النقائص والعیوب، تمام قسم کی امپرفیکشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پاک کرنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بھی کام کے اندر چوکتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ذات کی ضرورت ہے، نہ کسی انسان کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ یکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وجوب الاقرار بتفردہ سبحانہ بالکمال المطلق فی ذاتہ وصفاتہ وافعالہ واعتقاد ذلک فی القلب، تو ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا اپنی زبان کے ذریعے سے
اور اپنے دل کے اندر اس بات کو شامل کرنا کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام پرفیکشنز کے ایٹریبیوٹس کیا the ultimate perfection اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرنا۔ تو ایمان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، آپ کے دل میں بھی یہ بات ہو، آپ کی زبان سے اس بات کا اقرار بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الاحد اور واحد ہونے کا یقین بھی دلا رہے ہوں۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو آپ کا مرجع، آپ کا لوٹنا، آپ کا مانگنا صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ تمام چیزیں مانگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے آگے آپ کسی سے ڈریں گے نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے نکالنے والا ہے، پھر آپ کی تمام امیدیں صرف ایک اللہ سے ہوں گی۔ چھٹی چیز علماء نے ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انسان اپنے دل سے اقرار کرے۔ وجوب الاقرار بتفردہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الٹیمیٹ پرفیکشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، اپنے افعال کے اندر یکتا ہے، اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس بات کا اعتقاد، اس بات کا نظریہ انسان کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ توحید علمی ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرتا ہے۔ 7ویں چیز وجوب افرادہ سبحانہ وحدہ بالعبادہ، جب آپ کے دل کے اندر اس بات کا اقرار آ گیا، اب آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنا ہے۔ تو ایمان کی بنیادی طور پر 3 ارکان اور اجزاء ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ آپ کی توحید علمی ہے، اور توحید عملی کیا ہے کہ تمام قسم کی عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا، صرف ایک اللہ کے لیے کرنا، بالخلق والرزق والعطاء والمن والخفض، کہ آپ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ آپ کے دل میں اس بات کا اقرار موجود ہے کہ رزق دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اپنے دل کی نیت کو شامل کرتے ہوئے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق مانگے، اور جب زندگی میں تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در چھوڑ کے دوسرے دروں پہ نہ جائیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ وہ رازق ایسا ہے کہ اس جیسا رازق کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کا در چھوڑ کے کسی ایسے رازق کے پاس جانا جو خود محتاج ہے، جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فقیر ہے، جو خود دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ آپ کو کیسے رزق عطا کر سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کی تنگ دستی کو دور کر سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں ظلمات، اندھیرے، گہرائیاں، پریشانیاں، ان کو دور کرنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ 8ویں اور آخری چیز کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مد مقابل دوسرے شرکاء کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر زد آ رہی ہو، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، دوسروں سے امیدیں جوڑی جا رہی ہوں، وہاں پر ایک انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا مانتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ وہاں پر کھڑا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا نہ صرف وہاں پر اقرار کرے بلکہ توحید کا بیان بھی کرے، اور وہ تمام لوگ جو اللہ سے امیدیں توڑ کے غیروں سے امیدیں جوڑ رہے ہیں، ان کی امیدوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے اور ان کی غلطی کو وہاں پر پیش بھی کرے۔ الرد علی المشرکین، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کے اوپر رد کرنا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب اپنے شریکوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پر کوئی انسان ایک اللہ کی بات کرتا ہے، یہ تمہارے شریک کچھ نہیں ہیں، یہ جو معبود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتے، ان سے آسے امیدیں پوری نہیں ہو سکتی، تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مومن اور موحد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الواحد اور اسم الاحد کے اوپر کامل یقین رکھنے والا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں پر شرک ہو رہا ہے وہ شرک کے سامنے جس حد تک ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنی زبان کے ذریعے سے وہاں پر دعوت دے سکتا ہے تو وہ زبان کے ذریعے سے دعوت دے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس چیز کو روک سکتا ہے تو کوشش کر اپنے ہاتھ سے روکے، لیکن فتنے میں نہ پڑے، حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھے۔ اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پر وہ بہت مجبور ہے، نہ وہاں پر وہ اپنی زبان کے ذریعے سے دعوت دے سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دے سکتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا ضرور جانے۔